बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, हमने पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के थ्रू आती रहती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे वर्कर और बहुत ही हार्ड वर्कर मैं कहूँगा कैंडिडेट मौजूद हैं जो कि वकालत के शोबे में भी अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है और लोगों की फ़लाह का काम ये वैसे भी करते रहते हैं, इलेक्शन से हट के भी ये एक फ़लाही वकला के ज़ुमरे में आते हैं और जितनी भी लोगों की हेल्प हो सके ये वकालत के ज़रिए उनकी मदद भी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद महमूद अब्बासी साहब। हम उनसे जानेंगे उनका इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। सबसे पहले तो आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया कि हमारी आवाज़, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो हमारा वोटर है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उस तक पहुंच सके। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखें, पंजाब बार कौंसिल हमारी एक प्रोविंशियल एपेक्स बॉडी होती है, प्रोविंशियल सुप्रीम बॉडी होती है। इसका काम होता है वकला की, आप कहेंगे एक डिसिप्लिन, रेगुलेशंस, ये सारे इससे एक बेसिक इसका काम है। वेलफेयर ऑफ़ द लॉयर्स जो है ना, वो इसका आप कहें कि उसी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ दूसरा काम है। मेरा 20 साल का वकालत का एक एक्सपीरियंस है। मैंने लास्ट 20 ईयर्स में कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरा वैसे शुरू से इरादा था कि मतलब जब ये देखा कि किस जगह पे जाके, किस पोस्ट पे जाके, किस ऑफ़िस में जाके आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ़ द कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ़ द लॉयर्स, लीगल फ्रेटर्निटी। तो उस हवाले से मैंने मतलब अपना पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन का इरादा किया। आप कहें कि मेरा इंशाल्लाह मैं कामयाब होता हूं तो मैं अपनी जो हमारी लीगल कम्युनिटी है पंजाब भर में और बिलखसूस रावलपिंडी डिवीज़न में, मैं एक ख्वाब देखता हूं। वो ख्वाब ये है कि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो सब लोगों के लिए, बराबरी की सतह पर मसवियाना बुनियादों के ऊपर तमाम लोगों को मौका मिलना चाहिए। यंगस्टर्स से लेके बहुत सीनियर्स मोस्ट तक हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा वर्किंग एटमॉस्फेयर हो। कोर्ट्स के अंदर, बार रूम्स के अंदर, इवन अदरवाइज़ जो कोर्ट प्रेमिसेस हैं वहाँ उसमें एक बेटरमेंट लाई जाए हर लेवल के ऊपर। देखें, एक बात जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमने लोगों को इंसाफ लेके देना है, और जब आप इंसाफ लेके देने के लिए आते हैं तो वहाँ पे अगर आपको एक आइडियल किस्म का एटमॉस्फेयर और माहौल नहीं मिलता तो शायद आपकी वो जो ख्वाहिश है, वो कॉस्ट है, जो जद्दोजहद है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। पहली तो ये आप कहें कि मेरा एक बहुत बड़ा बेसिक मंशून है। फिर 3 बातें और होती हैं इसमें, जो 3 मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं। एक हमारी यूथ है, नौजवान है। जो नौजवान इस प्रोफेशन में आता है, एक बहुत बड़ा ख्वाब देख के वो आता है। एक प्रोफेशनल डिग्री लेके जब वो यहाँ पे आता है तो उसे यहाँ लॉयर्स कम्युनिटी में, या आप कहें जो हमारा कोर्ट्स कचहरी के अंदर, उसको उस तरह का एक रिस्पांस नहीं मिलता। बहुत से लोगों को हमने प्रोफेशन में आते देखा और प्रोफेशन क्विट करते देखा ड्यू टू कि उनको वो चीज़ नज़र नहीं आई यहाँ पे जो उनके लिए मींस के यंगस्टर जो है उनके लिए एक बेहतरीन प्रोफेशनल माहौल होना चाहिए। उनको लिए एक बेहतरीन लर्निंग का प्रोसेस होना चाहिए। उनके लिए एक आप कहें कि ऐसी ऑफ़र्स हों कि वो एक साइड पे लर्निंग कर सकें, दूसरा जो उनके ब्रेड एंड बटर के इश्यूज़ हैं वो भी साथ साथ चलते रहें। फिर यहाँ पे हमारी ख़वातीन वकला हैं, उस हवाले से भी बिल्कुल इन्हीं पैटर्न के ऊपर, इन्हीं खतूत के ऊपर मेरी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, मेरा इरादा भी है और मेरा प्रोग्राम भी है। फिर एक कम्युनिटी और आ जाती है, हमारे जो बहुत सीनियर लोग हैं उनके लिए इस प्रोफेशन के अंदर जो बहुत सीनियर्स हैं, जो वो हार्डशिप्स वो फेस कर रहे होते हैं। देखें, हर तरह की वकला में जितनी इनरोलमेंट है, यानी अब हमारा रावलपिंडी डिवीज़न में 9000 प्लस एक वोटर्स की इनरोलमेंट है। इन 9000 प्लस में सब लोगों का बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, सब लोगों का काम बहुत अच्छा नहीं है, सब लोग आप कहेंगे बहुत बड़े अर्निंग एंड पे नहीं है। इसलिए वो कम्युनिटी वल्नरेबल, वो सेगमेंट जो हमारी कम्युनिटी में है, जो वल्नरेबल है, मैं चाहता हूँ कि उसके लिए बेहतर से बेहतर काम किया जाए। और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश आपसे कहूँ, जो सबसे बड़ी जो चीज़ हमें नज़र आती है वो प्रोफेशनलिज़म है। आज हमारी यूथ को हम समझते हैं कि आज उनको वो चांस नहीं मिलता प्रोफेशनलिज़म के हवाले से। उनको वो सीनियर्स और वो चैम्बर्स अवेलेबल नहीं हैं जहाँ वो लर्निंग कर सकें, अर्निंग कर सकें। तो ये सारा आप कहें कि एक जो है ना, एक बेसिक इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, वेलफेयर ऑफ़ द लॉयर्स है और वेलफेयर ऑफ़ द जो मैंने आपसे कहा कि हमारी यूथ है और लेडीज़ और वो वल्नरेबल जो सेगमेंट है कम्युनिटी का, उसके हवाले से मेरी ख्वाहिश है। आप और मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह वक्त आने पे वो साथ साथ शेयर करता रहूँगा। अच्छा, अब आसिफ साहब, मैं एक सवाल ये भी आपसे करना चाहूँगा
کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کون سا ایسا اقدام ہے جو آپ وکلا کے لیے، یا کوئی ایسی سوچ بتائیں گے جو سب سے پہلے آپ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہو پنجاب بار کونسل کے ہاؤس سے؟ دیکھیں، ہاؤس سے جو سب سے پہلی بات ہے، وہاں ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہوتا ہے جو مین، کہ ہم ایک لیجسلیشن پروپوز کر سکتے ہیں۔ تو جو لیجسلیشن پروپوزلز ہیں نا، وہ بہترین ہونے چاہیے۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ان پروپوزلز میں ویلفیئر آف دی لائرز، ینگسٹرز کو آپ کہیں پرٹیکولرلی ینگسٹرز کے حوالے سے جو ہمارا اسٹیچوٹ ہے، جو قانون ہے، اس میں امینڈمنٹس کروائیں گے، اور ایک ایسا مطلب ہاؤس کو ہم اس طریقے سے یوز کریں گے۔ دو اس کے حوالے سے، ایک انٹرنل ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ لائرز کمیونٹی کے حوالے سے، یوتھ کے حوالے سے، لیڈیز کے حوالے سے، ولنریبل جو سیگمنٹ ہے ہمارا، اس حوالے سے ہم جو امینڈمنٹس ہیں لاء میں وہ پروپوز کریں گے، ان کے اوپر پہرا دیں گے اور وہ کروائیں گے۔ لائرز کمیونٹی آپ کو پتہ ہے سوسائٹی کا ایک بہت بڑا پریشر گروپ ہے، وہاں سے اگر چیزیں پازیٹیو آتی ہیں، پازیٹیو لے کے چلا جاتا ہے، تو وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں۔ ایک جو دوسرا اسپیکٹ ہے اس حوالے سے میں کہوں گا کہ جو سوسائٹی ہماری طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، سوسائٹی جو بار ایسوسیشنز کو، بار کونسلز کو، ایون یا انڈیویجولی لائرز کو جو جیسا دیکھنا چاہ رہی ہے، کوشش کریں گے کہ اس حوالے سے ہماری کمیونٹی کے اندر بھی چینجز ہوں، جو ریفارمز ہو سکتی ہوئیں اور ہو سکتی ہیں، نظر میں آتی ہیں، جو وہ ہم کریں گے۔ جو ڈرا بیکس ہیں ٹرائی کریں گے کہ وہ ختم ہوں، اور ہم اس کو جس طرح یہ ایک پروفیشن آف لارڈس تھا، اور اس کی ایک بہت بڑا سوسائٹی کے اندر ہماری اس میں کہ آپ کہیں کہ ہر ایشوز کے حوالے سے ایک بہت بڑی سے تھی، تو اس کی طرف ہم چیزوں کو انشاءاللہ واپس لے کے جائیں گے۔ آپ کو ہماری بار ایسوسیشن حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، آئین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جیلیٹیرین سوسائٹی ہو یہاں پاکستان کے اندر، جو کانسٹیٹیوشن نے جو چیزیں گارنٹی کی ہوئی ہیں، ہم کوشش کریں گے ان کے لیے لڑیں، ان کے لیے اپنی سٹرگل جاری رکھیں۔ اچھا سر، پچھلے کچھ ماہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہے ہیں، اس میں سینئر لائرز کا آپ نے پہلے بھی ذکر کر دیا ہے کہ سینئر لائرز بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کی ارننگ اس طرح کی نہیں ہوتی ہے جیسے ایک کامیاب وکیل کی ہے، اس میں ینگ لائر بھی آ جاتے ہیں، سب نے سفر کیا ہے۔ تو سر، کیا ایسے اقدامات نہیں اٹھائے جا سکتے پنجاب بار کونسل میں جا کے؟ وہ ٹھیک ہے، بناولنٹ فنڈ جو لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے جی اور وہ اس کو یوز کرنا چاہیے، وہ اتنا بھی زیادہ فنڈ نہیں مجھے نظر آ رہا کہ جتنا وہ بتایا جا رہا ہے، اور 1.5 ارب روپیہ میرے خیال سے تو ہم کچھ اضلاع میں اگر تقسیم کریں تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پنجاب بار کونسل کی جو اپنی ایک اتھارٹی ہے، ایک اس کی پاور ہے، جب پیسہ اس کے پاس رہے گا نہیں تو وہ کیسے آگے سروائیو کرے گی؟ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ نظر ڈالیے۔ اور اس کے علاوہ میرا اس میں ایک اور سوال میں انکلوڈ کر دوں کہ بہت عرصے سے ہمارے وکلا جو ہیں وہ میڈیکل سہولیات تو انہیں مختلف ہم لیبس کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے دلوا دیتے، لیکن وہ کچھ پرسنٹ ہوتی ہیں، وہ مثلاً آٹے میں نمک کے برابر آپ سمجھ لیں، لیکن اس پہ ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ بہت عرصے سے پڑا ہوا ہے وکلا کا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ بہت عرصے سے کام رکا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں دو آپ کے کویشچنز کی دو اسپیکٹس ہیں۔ پہلی جو بات تھی نا، دیکھیں کووڈ کے بعد کرائسس میں نا ایک چیز یہ ہوئی، کچھ فیلیور نظر آیا ہمیں بار کونسلز کے حوالے سے، اور وہ ایڈمیٹڈ بات ہے، کوئی اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہے بے شک کرتا رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہر کسی وکیل کو آپ نے لاکھوں روپے دے دینے تھے، لیکن ہمیں آپ کی پارٹ کے اوپر ایک سنسیئر ایفرٹ نظر آنی چاہیے تھی۔ یعنی آپ گورنمنٹ سے ملتے، اسٹیک ہولڈر سے بات کرتے، آپ لائرز کمیونٹی کے حوالے سے آپ ان کے لیے اگر جو دیکھیں نا، سارے لوگ نیڈی نہیں ہیں، مائٹ بھی کہ اگر آپ وہ آپ ایک ریشو نکالیں تو شاید 20% لوگ ہوتے جنہیں ہمیں اکاموڈیٹ کرنا تھا۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات چیت کر کے، بہت سے آپشنز تھے، بہت سے طریقے تھے، بہت سی باتیں کی جا سکتی تھیں جو کہ نہیں کی گئیں۔ اس وجہ سے نا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی آئی ہے۔ ڈیورنگ کیمپین بھی ہمیں لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ جیت تو جاتے ہیں لیکن آپ کی پرسنل موٹیویشنز ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ایک سنسیئر ایفرٹ اگر ہمیں نظر آتی تو شاید کہ لائرز کمیونٹی آج ہم سے یہ سوال نہ کر رہی ہوتی کہ جی آپ کرائسس میں، کووڈ میں اور ساری اس ہارڈشپ میں پنجاب بار کونسل فیل ہوئی ہے۔ دوسری جو آپ نے بات کی ہے، ایک تو بات یہ ہے کہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں، اس حوالے سے پہلے بھی ایک دفعہ ہوا تھا، ایک پنجاب گورنمنٹ نے، آئی تھنک پرویز الہی گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، تمام گورنمنٹ جو ہاسپٹلس تھے وہاں پہ لائرز کمیونٹی کو گریڈ 17
اس کے ایکول جو ہے نا وہ میڈیکل فیسلٹیز دی گئی تھیں. ابھی جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان نے بھی کوئی اناؤنس کیا ہے ہیلتھ کارڈ. پنڈی میں اسپیشلی جو ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے، میں ان کے پائنیئر جو بھی ہیں ان کو میں کہوں گا کہ وہ ان کی ایک بڑی اچھی سوچ تھی. وہ کام انڈر پروسیس ہے، ان پروگرس ہے، ہسپتال کا شروع ہوا ہے. تو میں آپ کہیں کانشیسلی اس کے اوپر سیٹسفائیڈ ہوں کہ اگر وہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو شاید پنڈی کی حد تک ہمیں ایک بہت بڑی اس میں نا ایک چیز ہمیں مل جائے گی کہ جو میڈیکل کے ایشوز ہیں وہ ہمارے اس طرح سارٹ آؤٹ ہو سکیں گے. اچھا عباسی صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت ہارڈ ورکر بھی ہیں. ایک میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بہت زیادہ کامیاب وکیلوں میں آپ کا شمار ہے، لیکن کامیاب وکیلوں میں آپ کا شمار ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ الیکشن لڑنے کے بعد اگر جیتتے ہیں تو اس سے آپ کی اپنی ذاتی پریکٹس جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی، کیونکہ پھر آپ صرف اور صرف ڈسٹرکٹ بار راولپنڈی میں محدود نہیں رہیں گے، اس سے پھر پنجاب تک چلے. بڑا اچھا اور بڑا ریلیونٹ آپ کا کویشچن ہے. دیکھیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا 2007 سے پہلے تو جتنے لوگ یہ بار کونسلز کے ڈسٹرکٹ بار پریزیڈنٹ، ہائی کورٹ بار کے الیکشن لڑتے تھے وہ سارے پروفیشنل لوگ ہوا کرتے تھے. جتنا ہمارا رول آف آنر ہے وہاں پہ ان لوگوں کے نام ہیں جو پروفیشنلی بڑی پیک پر تھے. یہ تو کچھ ٹائم سے ذرا آپ کہیں گے کہ یہ بند پڑی تھی کہ شاید پروفیشنل لوگوں کے لیے آنا مشکل ہو، لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ بھی ایسے بھی نہیں ہے. میں آج بھی ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتا ہوں، میں نیب میں بھی جاتا ہوں، میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی میری پریکٹس ہے، میرا چیمبر رننگ میں ہے. انشاءاللہ آج دن تک الیکشن کی وجہ سے، الیکشن کے آپ کہیں اس انگیجمنٹس کی وجہ سے میری ایک فائل بھی واپس نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی بریف واپس کیا ہے، نہ میں نے کوئی کیس چھوڑا ہے. بہت ساری ٹائمنگ کی ہے، مینجمنٹ کی ہے. اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جتنے بھی آفسز ہیں بار کونسلز کے یا بار ایسوسیشنز کے، یہ پروفیشنل لوگ ہی ان کو بڑے بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. جس طرح ایک پروفیشنل بندے کو بہت بہتر پتہ ہوتا ہے کہ کیا ایشوز ہیں، کیا پرابلمز ہیں، بار کونسلز میں کیا پرابلمز ہیں، ڈسٹرکٹ بار میں جوڈیشری کے حوالے سے، بار اور بینچ کے ریلیشن شپ کے حوالے سے کہاں کہاں پرابلمز ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ صرف ایک پروفیشنل ہی جانتا ہے. میں نہیں سمجھتا اس طریقے سے، اور ہمیں یہ سوچ بدلنا ہوگی کہ یہ کام ہم صرف ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو پریکٹس نہیں کرتے، صرف پالیٹکس کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو الیکشن ہے دیٹ از اے پارٹ آف پروفیشن، ناٹ اے پروفیشن اٹ سیلف. یہ کوئی الگ سے پروفیشن نہیں ہے. نہ یہ کام ہم صرف ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں گے کہ جو پالیٹکس کی بنیاد پہ اپنی پریکٹس کریں گے. جو پروفیشنل لوگ ہوں گے اور جو پروفیشنل لوگ ہیں، میری لائرز کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ان لوگوں کو ووٹ دیں. اس سے بہتر آپ کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. یہ جو آپ کی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں یہ پروفیشنل لوگوں کی ایسوسیشن ہے، یعنی جو ہم میں پریکٹسنگ لوگ ہیں. تو یہ آپ یہ کہنا مطلب میں یہ سمجھتا کہ یہ درست نہیں ہوگا کہ جیت کر مطلب آپ کی پریکٹس یا آپ ٹائم نہیں دے پائیں گے. میں بہت ہوپ فل ہوں، انشاءاللہ الیکشن بھی جیتوں گا اور اس کو ٹائم مینجمنٹ بھی اچھی ٹائم مینجمنٹ کر کے اس کے ساتھ انشاءاللہ چیزوں کو آگے لے کر چلوں گا. اچھا، میں عباسی صاحب ایک سوال اور کرنا چاہوں گا. شاید کچھ دوست ناراض بھی ہوں، لیکن ایز اے صحافی میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں کچھ حقائق کو بھی سامنے لاؤں. کچھ لوگ سر پریکٹس میں رہتے ہیں، کچھ مثلاً ینگ لائر رہتے ہیں، ان کے کارڈ لانے میں اور کارڈ لے کے جانے میں اور ان چیزوں کے چکر میں وہ پڑے ہوتے ہیں. اور اس چکر میں جو ینگ لائر ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مثلا آگے آنے والا جو بندہ ہے وہ کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں صرف یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آنے والے وقتوں میں ہم کوئی ایسا اتفاق کر سکتے ہیں آپس میں کہ ہماری آپس کی جو بھی رنجشیں ہیں وہ ہم پیچھے رکھ دیں، طاق پہ چلی جائیں، اور ہم پنجاب بار کونسل میں جب قانون سازی کا وقت ہو تو ہم ایک آواز بن کے اور ایک آواز نکال کے اپنے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کریں اور ان کی امپلیمنٹیشن پہ کام کریں؟ کیوں نہیں، بالکل یہ پاسبل ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ینگسٹرز کے حوالے سے اگر ہم انہیں جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکیں ہمیں انہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا شارٹ کٹ دکھا دیں کہ چاہے لائسنس کے حصول سے لے کر پریکٹس میں اور ارننگ اینڈ تک کوئی وہ شارٹ کٹ کی طرف ہی دیکھنا شروع کر دیں. لائسنس کا جو طریقہ کار ہے اسی طریقہ کار پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. آج کل دیکھیں آن لائن سسٹم ہے. جب ایک بچہ ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے، کلیئر کر لیتا ہے، اس کے بعد وہ انٹرویو کلیئر کر لیتا ہے تو ود ان 7 days اس کے گھر پہ بائی پوسٹ، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے،
وہ لائسنس اس کے گھر میں پہنچ جانا چاہیے۔ ماضی میں کوئی کسی سے ابلائج نہیں ہوتا تھا، کوئی لائسنس لے کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا تھا، چونکہ ایک پروسیس کے تحت، ایک جو ہمارا رولز کا پروسیس ہے اس کے تحت لائسنس لوگوں کے گھروں میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو وہ اس وجہ سے میں پھر یہ آپ سے کہتا ہوں، میری ذاتی 20 سال میں پہلا الیکشن ہے، اب پتہ نہیں کبھی الیکشن کا اور کتنی پریکٹس زندگی کیا ہے، لیکن الیکشن ہی کام نہیں ہوتا آپ کا۔ آپ نے اپنے پروفیشن کو آگے لے کے چلنا ہے، اسی کو آگے لے کے بڑھنا ہوتا ہے۔ ینگسٹرز بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنی آپ محنت کریں گے، جتنی ریگولیرٹی پنکچویلٹی آپ میں ہوگی، جتنا آپ آنیسٹ ہوں گے اپنے پروفیشن کے ساتھ، یہ ایک ہوتا ہے نا ٹاپ از ویکنٹ، اس میں ہمارے پروفیشن میں مڈ از اوپن، اس سے اوپر سارا جتنا بھی ہے نا وہ ویکنٹ بھی ہے اور کھلا ہے آپ کے لیے، ینگسٹرز کے لیے۔ جو جو محنت کریں گے وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ محنت کو، ہارڈ ورک کو، لیبر کو، پروفیشنل ڈیڈیکیشن کو کوئی بندہ نہیں روک سکتا۔ جو ینگسٹرز آج بھی ہمارے بہت سی نوجوان ایسے ہیں جو اپنے کام کی وجہ سے بہت آگے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ خواہش رکھیں گے، بینگ کینڈیڈیٹ پنجاب بار کونسل، میرا یہ نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل کمٹمنٹ سے، پروفیشنل ڈیڈیکیشن سے ہی آپ سروائیو بھی کریں گے، اور کل لوگ آپ کو آئیڈیل سمجھ کے آپ کو فالو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب اسد محمود عباسی صاحب، جو کہ ایک کامیاب وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بہترین انسان بھی ہیں، اور ہم صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ووٹ دیتے وقت خدارا اس چیز کا خیال ضرور رکھیے کہ ایسے شخص کو آگے لائیں کہ جو آپ کے لیے ایک بھرپور آواز بن کے پنجاب بار کونسل میں جا سکے، اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے وہ تگ و دو کرے اور محنت کرے، اور آپ اس کا فائدہ آپ کو ان 5 سالوں میں ملے گا جس کا فیصلہ آپ نے صرف ایک ووٹ سے کرنا ہے۔ تو آپ اپنے ووٹ کی طاقت کو استعمال ضرور کیجئے، اور ایسے لوگوں کو آگے لائیں کہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ثابت ہوں اور آپ کے لیے توانا آواز بن کے پنجاب بار کونسل میں آپ کی آواز بن سکیں۔ اپنے میزبان میاں فہیم عزیز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور کینڈیڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔